अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी मिफ्ता इस्माइल पर बरम हो गए। काबीना के इजलास में अकेला छोड़ दिया, मदद करने से इनकार कर दिया और कह दिया मेरी तरफ मत देखें, मैं आपको बचाने नहीं आऊँगा। अरकान काबीना के सवालों का आपको खुद जवाब देना पड़ेगा। और ये सारा कुछ हुआ है कल होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में, जहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब की काबीना अरकान की तरफ से सख्त क्लास ली गई। और जो तासुर है अब और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए अगर किसी करैक्टर की ज़रूरत है, अगर कोई आकर वाक़यातन जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है इसको कुछ सपोर्ट या इसको कोई कंधा लगा सकता है, मईशत को गड़े में गिरने से बचा सकता है, तो शायद वो इसहाक डार साहब के अलावा कुछ नहीं। और अब इसका बरमला बहुत सारी जगहों पर इस बात का अब मुतालबा सामने आना शुरू हो गया है कि जनाब बेहतर है कि इसहाक डार ने लावत की साढ़े मत्थे लाता है। क्या सूरत हाल बनी कल वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या थी, नवाज और शहबाज मिफ्ता इस्माइल पर क्यों बरम है, इजलास के अंदर किसने क्या बात की और क्यों की, IMF से मुआहदा होगा या डू मोर का मुतालबा तस्लीम होगा, इस सूरत हाल पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले बात करेंगे एक ख़त की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, इस वजह से कि जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो मीडिया जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया है, या वो तमाम लोग जो PTI की बीट तो करते हैं लेकिन उनको PTI के फंक्शंस में मदऊ नहीं किया जाता। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वो तमाम तकरीबात जहाँ पर इमरान खान साहब आते हैं वो वहाँ पर उनको नहीं बुलाया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हमें कहीं कोई तल्ख सवाल ना पूछ ले, हमें कोई ऐसी पोजीशन में ना लाके खड़ा कर दे जहाँ पर हमारे पास उन सवालों का जवाब ना हो, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की बीट को कवर करने वाले इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स ने एक ख़त लिखा है साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब को, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले सहाफ़ियों की तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दीगर तकरीबात में सिर्फ मखसूस TV चैनल्स के सहाफ़ियों को बुलाया जाता है। और इसकी वजह यह है कि इमरान खान को सख्त सवालात सुनने की आदत नहीं रही। इससे पहले इमरान खान साहब के बारे में ये बात मशहूर थी, उनके सख्त तरीन नाकदीन भी ये कहते थे कि इमरान खान साहब सख्त तरीन सवालों को, मुश्किल सवालों को भी वेलकम करते हैं और तनकीद का भी खैर मकदम करते हैं। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, और इक़्तिदार में आने के आपको पता है कि बहुत सारी उसकी ख़राबियाँ होती हैं, जो लीडर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो अवाम से ज़रा कट जाता है और चापलूसों के घेरे में आ जाता है, खुशामदियों के घेरे में आ जाता है, जहाँ से फिर उसको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे कहते हैं ना, तत्ती तो विच खिलौना बड़ा औखा कम हो जाता है। और ऐसी सूरत हाल में जो सवाल हैं वो लीडर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर आपने देखा हो, जैसे ही इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर आए हैं तो उन्होंने सिर्फ मनपसंद सहाफ़ियों को ही इंटरव्यूज़ दिए हैं, मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाकर उनके साथ गुफ्तगू की है। सिर्फ उन लोगों को उन्होंने बुलाया जो उनके ऊपर अटैक ना कर सके। अटैक से मुराद ये नहीं कि हमला कर देना, उन्होंने गुथम गुथा हो जाना है। अटैक से मुराद ये है कि सहाफ़ी के पास तो सवाल ही होता है, सवाल ही का निश्तर होता है जिसने उसको चुबोना होता है। और इमरान खान साहब को अब इस बात की आदत नहीं रहेगी, और जिसकी वजह से PTI मीडिया टीम का रवैया भी वो तमाम जर्नलिस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्श हो गया है, जिस पर इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिखकर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स ने। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने कल इस बात का ऐलान किया था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ख़ुद PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए और इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उस वक्त लोगों ने यह समझा कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया है, और उस फैसले के ऊपर इमरान खान साहब ने अपना कोई रद्द-ए-अमल देना है, लिहाजा जो मीडिया टीम थी वो वहाँ पर पहुँच गई। एट दी 11th आवर पहले ये कोशिश हुई कि जनाब ये 3-4 लोगों को अंदर लंगा दिया जाए, जैसे ARY वगैरह वगैरह लोग हैं, ये अंदर चले जाएं और इनके सामने बैठा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने और तमाम जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद प्रोग्राम के अंदर तब्दीली लाई गई।
اور یہ کہا گیا کہ اب عمران خان صاحب پریس کانفرنس نہیں کریں گے بلکہ وہ قوم سے خطاب کریں گے اور اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کریں گے، نہ کوئی سوال ہوگا نہ کوئی جواب ہوگا، ان کے سامنے کیمرہ لگے گا، وہ کیمرے کے آگے بیٹھیں گے، اپنا خطاب کریں گے، خطاب کو ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد تمام میڈیا کے لیے اس کو جاری کر دیا جائے گا اور تمام میڈیا اپنے اپنے چینلز کے اوپر اس کو نشر کرے گا۔ اور پھر یہی ہوا، عمران خان صاحب نے کوئی سوال نہیں لیا، البتہ جو انہوں نے خطاب کیا اس کے تمام مندرجات تو یقینی طور پر اب آپ کی نظر سے گزر چکے ہوں گے۔ جو ایک ہی نقطہ تھا ان کی پریس کانفرنس کا، جو انہوں نے قوم کے نام خطاب کیا، جدو بندہ پرائم منسٹر بن جانا یار انہوں عادت ہی پہ جاتی خطاب کرنے کی، اور جتنے خطاب عمران خان صاحب نے خود کیے ہیں خود میرا خیال ہے ان کو یاد نہیں رہا کہ انہوں نے اب قوم سے کتنے کو خطاب کرنے ہیں اور کر لیے ہیں اور مزید کتنے کرنے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو درست سمجھتے ہیں بس صرف اسی کا پرچار کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ مثال دیتا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے خود اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا، یا پھر پریس کانفرنس منہ سے نکل جاتا ہے، خطاب سے انہوں نے جو اعلان کیا وہ یہی تھا کہ حکومت کی طرف سے، موجودہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی وجہ سے جو نیب کا ترمیمی بل منظور کرایا گیا ہے، عمران خان صاحب کے نزدیک وہ بل جو احتساب ہے اس کے تمام میرٹس کے اوپر پورا نہیں اترتا، اور اس بل کا مقصد بنیادی طور پر موجودہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کو NRO دینا ہے، ان کے مقدمات سے ان کو چھوٹ دینی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف اور ان کے بچوں پر 24 ارب کے کیسز ہیں، جبکہ اومنی گروپ آصف علی زرداری سے متعلق ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا، ساتھ انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میری آمدنی 100 روپیہ ہے اور میرے اخراجات 200 روپے ہیں تو مجھ سے پوچھا جانا چاہیے کہ جناب یہ اضافی 100 روپیہ کہاں سے آیا۔ اب یہ پوچھنے کے لیے ہی تو احتساب ہے، لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس بل کے اندر جو 1200 ارب روپے سے اوپر کی جو کرپشن ہے اس کی تحقیقات کر سکے گا نیب، لیکن اگر 1199 ارب روپے کی بھی کرپشن ہو گئی ہے تو اس کے اوپر نیب تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھا دیا جائے اور بلے سے کہے جائے جناب اب آپ نے یہ کرنا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور ساتھ انہوں نے وہ ماضی کی باتیں کی ہیں، حدیبیہ پیپر ملز وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس پریس کانفرنس کے اندر ایک اور نقطہ انہوں نے اٹھایا اور وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ جو فگرز تھے وہ انہوں نے کیسے حاصل کیے اور وہ کہاں پہ موجود ہیں، تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو اتنی جو والیوم ہے پیسوں کا وہ کسی کے پاس موجود ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب قانون میں ترمیم سے 1100 ارب روپے یہ لوگ کھا جائیں گے، 1100 ارب روپے یہ لوگ کھا جائیں گے، تمام بڑے لوگ ہیں جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اب یہ 1100 ارب روپے کا جو فگر ہے یہ بھی بڑا ایک مسٹیریس سا فگر ہے، اور یہ ایسے فگرز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان پہلے بھی جو ہے فیٹف کے اندر جا کے گرا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب ہر تقریر کے اندر یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں روزانہ 1100 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، 1400 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، ہزاروں ارب روپے پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتے ہیں۔ یہ ان کے آن دی ریکارڈ بیانات ہیں، اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے۔ خود عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، میں نے خود کانوں سے وہاں پر اس وقت میں اسلام آباد میں تھا، میں نے خود سنی ہیں یہ تقاریر ان کی، لہٰذا اس سے تو اب وہ منکر نہیں ہو سکتے کہ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے رہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نگران حکومت کے دور میں 2018 میں فیٹف کی گرے لسٹ میں چلا گیا تھا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہم پر مسلط کیا، تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس جملے کو عمران خان صاحب نے کو اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ غیر ملکی سازش کرنے والے اور یہاں پر موجود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، تاریخ کی جگہ ان کو نام لینا چاہیے تھا عمران خان۔ عمران خان ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور یہ عمل کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی میری ایک ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایک مہم کا آغاز ہوا ہے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بھی اور ایک حساس ترین ادارے کے خلاف بھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پر بیٹھ کے اس جو حساس ادارہ ہے اس کا یہاں پر جو موجود افسر ہے اب وہ پنجاب کے ضمنی الیکشنز کو مینیج کر رہا ہے، اس کے لیے جو ہے بوریوں کے منہ کھل گئے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے کس اکاؤنٹس کے ذریعے، کس سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ تمام چیزیں آگے
آگے بڑھائی جا رہی ہیں، اور یہ بات درست ثابت ہوئی کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے بعد جو مین لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی اسی معاملے کو لے کے سامنے آ گئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر بھی انہوں کا یہی کہنا تھا کہ 20 سیٹوں میں سے 18 سیٹیں جیتے گی نون لیگ اور صرف 2 سیٹیں دی جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کو۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے جو ہے نا بد النظر میں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، جو بات مختلف ٹی وی چینل، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس، سولجر سپیکس کی طرف سے جو بات کی گئی تھی میجر ریٹائرڈ عادل صاحب کی طرف سے، یہ بھی وہی بات تھی۔ یعنی یہ جو تمام چیزیں چل رہی ہیں یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آگے بڑھایا جا رہا ہے اس سارے کے سارے نیریٹو کو۔ اچھا، اسی جو خطاب کیا عمران خان صاحب نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انصاف کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بات ان کی ٹھیک ہے، انصاف ہر جگہ پر ہونا چاہیے، سماجی انصاف بھی ہونا چاہیے، گھریلو انصاف بھی ہونا چاہیے، جو ہمارا نظام انصاف ہے اس کا بھی آگے اس کو بڑھنا چاہیے، لیکن اس انصاف کے عمل کا آغاز ہمیں اپنے گھر سے خود کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم یہ انصاف کا عمل خود سے اس کا وہ نہیں لیں گے تو پھر یہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو میں مثال دوں، انصاف کے عمل کا جو آغاز ہے وہ عمران خان صاحب کو خود بھی کرنا چاہیے اور ان کو اپنے بچوں کو بھی انصاف دینا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جو فادرز ڈے گزرا ہے 2 دن پہلے، اس عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا، اس کے اندر انہوں نے جو ہیپی فادرز فگر کو انہوں نے مبارکباد پیش کی تھی، یعنی اپنے بھائی بین گولڈ سمتھ کو، جس کے ساتھ ٹیریان وائٹ کی بھی تصویر لگی ہوئی تھی، جس کے ساتھ قاسم کی بھی تصویر لگی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سلیمان کی بھی تصویر لگی ہوئی تھی، اور وہ اس تصویر سے اس بات کا تاثر مل رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے بچوں نے بھی عمران خان صاحب سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے چیزیں وائرل بھی ہوئیں۔ یہ جاوید بدر صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے میں سابق عہدیدار رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آیا ہے۔ انیک ناجی صاحب نے بھی اسی حوالے سے ایک ویڈیو کی ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے بڑے بیٹے نے ان کے ساتھ فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ چھوٹے بیٹے سے جب ان کا رابطہ ہوا تو چھوٹے بیٹے نے ان کے ساتھ ذرا تھوڑی سی تلخ زبان استعمال کی اور کہا کہ آپ بہت خود غرض انسان ہیں، اچھا ہوا میری ماں نے آپ سے طلاق لے لی۔ یعنی وہ جو ہے خود ان کی اولاد بھی اب ان سے دور ہو چکی ہے۔ یہ کوئی سمجھنے کی بات ہے کہ 3.5 سال تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے، لیکن ایک مرتبہ بھی نہ ان کے بچے یہاں پر آئے، نہ انہوں نے جا کر بچوں سے ملاقات کی ہے۔ اور شاید یہ ان کی شادی کے کانٹریکٹ میں ہوگا کہ جناب انہوں نے کسی اور کے ساتھ جا کے رابطہ نہیں کرنا، ایون اپنے بچوں سے بھی نہیں ملنا شاید، لیکن یہ ہے غلط بات۔ اب عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس اگر ہو تو اس کے بعد جواب نہ آئے تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ مریم صاحبہ نے عمران خان صاحب کی اچھی تسلی کی ہے، انہوں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا پر فتنہ خان کا رونا دھونا بنتا ہے، اس کو نہ صرف اپنے مخالفین کے خلاف انتقام پر مبنی جھوٹے مقدمات کے پول کھلنے پر دھول چاٹنا پڑ رہی ہے، بلکہ چور ڈاکو والا سیاسی بیانیہ بھی برے طریقے سے پٹ چکا ہے۔ سرٹیفائیڈ جھوٹے کو پتہ ہے کہ جماعت ٹوٹ رہی ہے اور سیاسی مستقبل ختم ہے، روئے نہ تو کیا کرے۔ اب یہ والی جو بات ہے نا جی کہ جماعت ٹوٹ رہی ہے، اس کی طرف خاص سے اشارے مل رہے ہیں۔ اشارے ملنے سے مراد یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوریاں کی ہیں اور ان دوریوں کے ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، تو وہ تمام لوگ جو اشاروں پر چلتے ہیں ان کے لیے اب پی ٹی آئی میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ لڑائی اب رکنے والی نہیں ہے، یہ لڑائی اب آگے بڑھنے والی ہے۔ اور اسی کا عمران خان صاحب کو اب میرا خیال ہے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاؤس سے مراد بنی گالہ ہاؤس نہیں ہے، پولیٹیکل ہاؤس ہے، اس کو ان آرڈر کرنا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے مریم صاحبہ کا اپنے دوسرے ٹویٹ میں کہ نیب کا رونا رونے والے فتنہ خان نے دھوکے سے طیبہ کو ہفتوں وزیر اعظم ہاؤس میں حبس بے جا میں رکھا، اسے چیئرمین نیب کی ویڈیوز لیں، پھر ان ویڈیوز کے ذریعے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا اور من پسند فیصلے لیے۔ نیب کو اپنے سیاسی مخالفین پر وار کرنے کے لیے استعمال کرنے پر سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم نیب کو ختم کر رہے ہیں، نیب کو تو انفیکٹ عمران خان صاحب نے استعمال کیا، اور اس کی گواہی خود طیبہ ضمیر گل نے دی، جس نے کہا کہ مجھ سے یو ایس بھی لے لی، اس میں سے ایک اپنی
اپنی مرضی کی ویڈیو نکالی, اپنے دوست کے ٹی وی چینل پر اس کو چلوایا, چیئرمین نیب کو اس کے ذریعے بلیک میل کیا, دباؤ میں لے کے آئے. معلم جبہ کیس, بلین ٹری سونامی, BRT, اس جیسے کئی مقدمات سے کلین چٹ لی, اور ہیلی کاپٹر کیس, ان تمام چیزوں سے کلین چٹ لی, اور اپوزیشن کے خلاف جو اس وقت تھی اس کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا نیب کو. اور اس کے لیے اس کے بعد اب اگر اس بات کی تنقید کر دی جائے کہ جناب یہ مقدمہ یہ جو چیلنج کیا جائے گا نیب کو, نیب لاز کو سپریم کورٹ میں, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بخوشی چیلنج کیا جائے نیب آرڈیننس, نیب قانون میں تبدیلی کو بھی اور انتخابی اصلاحات کو بھی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں یہ قانون کے بالکل مطابق کی گئی ہیں, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے ہی حق میں آئے گا, اس سے دائیں بائیں نہیں ہوگا. اب ایک اور مثلا یہ جو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے چیزوں کو چلایا ہے, جس طریقے سے اس کو گھمانے کی کوشش کی ہے, وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بات کا مطالبہ کیا جائے, یہ بات سامنے لائی جائے کہ جناب جو اب جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اسی بیانیے پر آئے ہیں کہ جناب یہ پنجاب کے اندر ساری کی ساری تبدیلی آ رہی ہے, تو اسی سے مجھے یاد آیا کہ ایک اور ویڈیو بھی کی ہوئی ہے میجر عادل راجہ صاحب نے, اور ان کا یہ کہنا ہے اس ویڈیو میں, بڑی عجیب سی ویڈیو کی ہے ویسے انہوں نے, جس کے اندر انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ایک تقریب کے اندر ایک جگہ پر جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے اپنے ہی بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے, کہا کہ یار میں بڑا فلاں ہوں, مجھ سے یہ کام ہو گیا, میں بڑا فلاں ہوں, مجھ سے یہ کام ہو گیا. اب یہ والی ویڈیو اپلوڈ بھی ہوئی ہے, اور چلی بھی خود موصوف انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین سطح پر اس بات کا پچھتاوا ہے کہ یار ہم نے عمران خان کو نکال کر ان لوگوں کو کیوں لے کے آئے. اور پھر اب چونکہ ان سے وہ غلطی ہو گئی ہے, وہ اس غلطی کا مداوع اب کرنے پر تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار اتنی تیزی کے ساتھ ہمیں حکومتوں کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے, اور پھر وہ اس کا کریڈٹ بھی دیتے ہیں خاموش مجاہدین کو, یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ مجاہدین کی مجھے بھرپور سپورٹ ہے, اور یہ مجاہدین مجھے ہر طرح سے سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور مجاہدین کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, جو میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں اس کو ذکر بھی کیا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ایک سینئر آفیشل نے مجھے یہ کہا ہے, آرمی آفیسر نے, کہ جناب میں مطالبہ کروں چیف آف آرمی سٹاف کے استعفے کا. یعنی جان بوجھ کر یہ جو ایک سیکوینس چل رہا ہے, یہ وہ سیکوینس ہے جس کے ذریعے ایک دباؤ کی کیفیت ہے جو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں سے ہم اپنے کچھ من پسند جو نتائج ہیں وہ حاصل کر لیں. اب آنے والے جو دن ہیں وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہیں. عمران خان صاحب نے جو نیریٹو ہے اس کے اندر جو شدت ہے وہ لے کے آنی ہے. احتجاج کی انہوں نے 10 جولائی سے پہلے کال دینی ہے, 17 جولائی کو انہوں نے ضمنی انتخابات لڑنے ہیں, اسی دوران ان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا ہے, اسی دوران انہوں نے نیب کے معاملے کو چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ, اور اسی طریقے سے انہوں نے جو لانگ مارچ ہے اس کو اپنے لیے جو پولیٹیکل گینز ہیں اس کے لیے استعمال کرنا ہے, اور اس کے لیے ان کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کا فیول یعنی ایندھن, کیونکہ جیسے ہی وہ اپنا نیریٹو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑھائیں گے, اپنا دباؤ اسٹیبلشمنٹ میں بڑھائیں گے, تبھی وہ اپنے لیے فیول حاصل کر سکیں گے, کیونکہ ان کو اس بات کا جواز ملے گا کہ جناب دیکھیں مجھے تو دیوار سے لگا دیا, اب چونکہ مجھے دیوار سے لگا دیا تھا, میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں وہ تمام باتیں کھولوں جو میرے سینے میں دفن ہیں, اور اس کے لیے اب میں مجبور ہو گیا. اور اس کے بعد پھر وہ ایک نیا پولیٹیکل نیریٹو بنائیں گے, اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب اپنے اسی روش پر آگے چلیں گے, اس سے پیچھے ہٹنے کا ان کے پاس موقع بھی ختم ہو گیا, اور شاید وقت بھی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.